जी, सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। तहरीफ का ये तीसरा वीडियो है जिस पे हम बात करने लगे हैं। लास्ट टाइम हमने ज़बान पर बात की थी और ये आयत मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरह से सहीफ़ों की ज़बान इम्पॉर्टेंट है और वो निशानी है अल्लाह की तरफ से, और हमें ये देखना ज़रूरी है कि ज़बानें किस तरह से बनी हैं और उनमें निशानियाँ मौजूद हैं। ये आयत है, उसकी निशानियों में से है तख्लीक़ समावात व अर्द, यानी आसमान और ज़मीन की तख्लीक़, और तुम्हारी ज़बानों और रंगों में इख्तलाफ। यहाँ पर ज़बानों और रंगों को निशानी के तौर पे पेश किया जा रहा है। बेशक इसमें ज़रूर निशानियां हैं उलमा के लिए। ये कौन से उलमा हैं? ये मुल्ला नहीं है, क्योंकि मुल्ला को आसमान और ज़मीन का इल्म हासिल नहीं है, उन्हें ज़बानों का इल्म हासिल नहीं है, उन्हें रंगों का इल्म हासिल नहीं है। आसमानों का इल्म साइंटिस्ट के पास है, ज़मीन का इल्म जियोलॉजिस्ट के पास है या फिजिसिस्ट के पास है। ज़बानों का इल्म लिंग्विस्ट के पास है। रंगों का इल्म बायोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है। और पूरे कुरान में उलमा का लफ्ज़ साइंसदानों के लिए या दुनिया का जो इल्म है, नेचर का इल्म रखते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। कहीं भी ये मुल्ला के लिए नहीं आया है, क्योंकि मुल्ला इल्म नहीं रखते, बल्कि वो ईमान रखते हैं किसी भी रिवायत पर और हदीस पर। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि ज़बानें जो हैं वो बहुत अहम हैं, और उनका जो इर्तक़ा हुआ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कुरान को समझने के लिए भी जो हमें सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत है वो है अरबी ज़बान। लास्ट टाइम इसलिए मैंने आपको हरफ़ा के जो मीनिंग है वो दिखाए कि वो कहाँ-कहाँ, किन-किन ज़बानों में पाए जाते हैं। अरबी ज़बान किस तरह से पूरी दुनिया में फैली हुई है, और इस निज़ाम को एक्चुअली प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का नाम दिया गया है, यानी कि इंडिया से यूरोप तक फैली हुई ज़बानों में जो तब्दीलियाँ हुई हैं और जो इर्तक़ा हुआ है, इन्हीं से अरबी ज़बान बनी है, जिसे सेमिटिक लैंग्वेजेस कहते हैं। यानी कि ये सारी अरबी ख़ानदान की ज़बानें हैं। सेमिटिक कहने की वजह नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम हैं, जिनकी नस्लें और ज़बान सेमिटिक कहलाती हैं। और वो चूँकि अरब के इलाके में आके आबाद हुए थे, लिहाजा यहाँ पर सारी ज़बानें जो उनसे निकली थीं, उन्हें सेमिटिक लैंग्वेजेस या सेमिटिक कल्चर का नाम दिया जाता है, सेमिटिक पीपल कहा जाता है। तो दुनिया में दो ग्रुप्स बन गए। इनकी रूट इंडिया की ज़बान थी, जिसे आज संस्कृत कहा जा सकता है, या शायद संस्कृत से पहले भी कोई उसकी शक्ल रही थी। बहरहाल इंडिया से ज़बानें निकली और ईरान में पहुंची, ईरान से निकली यूरोप में पहुंची। ये ताजिक ज़बानें, पश्तो ज़बान, बलोची ज़बान और तुर्की ज़बान, ये सारी की सारी ईरानी ज़बान की शक्लें हैं। तो यहाँ यूरोप में मेन ज़बानें जो थीं वो लैटिन, ग्रीक और जर्मन थी, जो कदीम थी। बाकी ज़बानें इनसे वजूद में आई हैं, और भी चंद एक हैं, लेकिन ये बुनियादी ज़बानें जो थीं वो मैंने आपको खाली वो शो की हैं। यहाँ से दूसरा जो सिलसिला चला वो सेमिटिक के रूप में सामने आया है। यहाँ पे जो मेजर ज़बानें हैं वो सीरियक है, हिब्रू, अरबिक, यानी कि सीरिया की ज़बान है, इसराइल की और अरब की ज़बानें हैं। इन्हें सेमिटिक लैंग्वेजेस कहा जाता है। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम इन तरतीब को जो इन्होंने हमें बताई है वो सही माने, बल्कि ये मुमकिन है कि अरबी ज़बान सबसे पहली रही हो, जैसा कि माना जाता है। यहूदी कहते हैं कि शामी ज़बान दुनिया की पहली ज़बान थी, और जन्नत की ज़बान भी वही होगी। वो उसको पहली ज़बान बताते हैं, और वो कहते हैं कि सेमिटिक से इंडियन बनी, और फिर इस तरह से ये साइकिल चला है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हम इसकी जो तरतीब है उस पे हम ईमान लाएं या उसको हम मानें या उसको हम साबित करने की कोशिश करें, बल्कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसका आपस का रिलेशन साबित हो, जो कि साबित है। लिहाजा इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी ज़बान पहले थी और कौन सी बाद में थी।
یہ زبانیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے سیمیٹک لینگویجز، ان علاقوں میں بولی جاتی ہیں. یہ عراق ہے، اور یہ عرب ہے، اور یہ افریقہ کے علاقے ہیں سارے. اور باقی یہ علاقے جتنے تھے، یہ انڈیا سے نکلنے والی زبانوں کی مختلف شکلیں ہیں. ابتداء میں یہ حصے تو آباد نہیں تھے، سمجھے آدھی دنیا تو اس وقت موجود نہیں تھی، کیونکہ دنیا کی آبادی شروع ہوئی تھی نوح علیہ السلام سے ان علاقوں میں، اور یہاں سے پھیلی ہے. تو اس ٹائم یہ اتنی ہی دنیا تھی جس میں یہ دو زبانیں گورن کر رہی تھیں. تو یہ زبانوں کا جو ایک فنکشن ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی کی مدد سے ہم قرآن، زبور، تورات، انجیل کو سمجھیں گے. بات کرتے ہیں تحریف کی. جیسا کہ میں نے کہا کہ تحریف نہیں ہوئی ہے، اور یعنی کہ ریٹن میں نہیں ہوئی ہے. جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے زبور، تورات، انجیل میں، وہ بالکل صحیح ہے، البتہ اس کے معنی اور تفاسیر جو ہیں وہ غلط کر دیے گئے ہیں. بہت سے پیسیجز ایسے ہیں جو اس کے اندر بعد میں ایڈ کیے گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے ان میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن وہ باقاعدہ کوئی تحریف نہیں ہے. اور کن حصوں میں جو ہے وہ یہ ہوا ہے، یہ ہم بات کریں گے آگے نیکسٹ ویڈیو میں، ان آیات کو دیکھ کے کہ وہ تبدیلیاں کہاں کہاں نظر آتی ہیں اور ان کے کیا ریزنز ہیں، اور کیوں ہم یہ مانیں کہ تحریف نہیں ہوئی ہے. تو یہ ہم آگے دیکھتے ہیں. اس بات کا ثبوت ہمیں اس آیت میں مل جاتا ہے کہ تحریف جو ہے وہ ٹیکسٹ میں نہیں ہوئی ہے. آیت کو بہت غور سے پڑھیے گا، کیونکہ یہ بہت اہم اور بنیادی آیت ہے جو لفظی تحریف کا انکار کر رہی ہے. آیت کہتی ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے لیے ایمان لے آئیں، اور ان میں سے ایک فریق کلام اللہ کو سنتے تھے، پھر اس میں تحریف کرتے تھے بعد اس کے جب وہ اس کو سمجھ لیتے تھے اور وہ جانتے ہیں یا وہ جانتے تھے. اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے ایک فریق نے تحریف کی، یعنی ایک فرقے نے تحریف کی، ایک گروپ نے تحریف کی. یہ نہیں لکھا کہ اس پوری قوم نے تحریف کر دی ہے. کبھی بھی ایک فرقہ کتاب کو یا نظام کو تبدیل نہیں کر سکتا. تو یہودیوں کے ایک فرقے نے تحریف کی، باقی فرقوں نے تحریف نہیں کی. آیت کہتی ہے کہ اور ان میں سے ایک فریق کلام اللہ کو سنتے تھے، پڑھتے نہیں تھے. وہ سنتے تھے اور پھر اس میں تحریف کرتے تھے. ان کے پاس ریٹن موجود نہیں تھا. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ قرآن کے وقت میں بھی لکھنے کی کوئی چیز نہیں تھی. قرآن کی جو وحی ہے وہ پتوں پہ، کھالوں پہ اور اس طرح سے مختلف جگہوں پہ لکھی گئی تھی. تو آپ سوچیے کہ کس طرح ممکن تھا کہ پوری تورات ایک کتاب میں لکھی ہوتی جس میں وہ تحریف کر لیتے. تو یہی وجہ ہے کہ تورات سینہ بسینہ زبانی چل رہی تھی، اور اس فریق نے یعنی کہ ایک فرقے نے اس کے معنوں کو بدل لیا جو سینہ بسینہ چل رہے تھے. اس میں میننگز چینج کر لیا، اس کی موضوع چینج کر دیا، بات کو چینج کر دیا، اور اس طرح سے وہ تحریف کی. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اسکرپٹ میں یا ٹیکسٹ میں کوئی تحریف نہیں کی، اور وہ صرف ایک فرقہ تھا، اور ایک فرقہ کبھی بھی پورے دین کی کسی کتاب کو تبدیل نہیں کر سکتا. لہٰذا ایک فرقے نے معنی غلط بتانا شروع کیے، اور وہ معنی عام ہو گئے بعد میں، یوں کہہ لیجئے. یا یہ فرقہ پاورفل تھا جنہوں نے بعد میں قوت پکڑی اور اپنے معنوں کو ہر جگہ پہ عام کیا، لیکن یہ ٹیکسٹ کو نہیں بدل سکے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ وہ ٹیکسٹ جو تورات اور زبور، انجیل وغیرہ میں موجود ہے وہ بالکل مستند ہے، اور اسی بنا پر قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے. اور قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نشانیاں محفوظ ہیں. اگر وہی نشانیاں محفوظ ہیں تو تعریف کس معاملے میں کی گئی؟ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ قرآن نے جو بتایا کہ یہودیوں نے لفظوں کی جگہ تبدیل کی، موضوع کی جگہ تبدیل کی. ایکچولی وہ آیت ہم بعد میں دیکھیں گے. تو وہ جو موضوعات کی جگہ چینج کی ہے وہ کس پیسیج میں انہوں نے کی ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں.
پھر انہوں نے کہاں پہ تبدیلی کی کوشش کی ہے، یا ان لوگوں نے کلام کو کس جگہ سے بدلا ہے؟ سارا کلام تو بدلا نہیں ہے، کس جگہ سے بدلا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس کو سمجھنے کے بعد بدلا ہے۔ وہ کیا سمجھے؟ یہ ٹاپک کون سا تھا جو انہوں نے سمجھ لینے کے بعد بدلا ہے؟ یقیناً وہ ان کے خلاف تھا۔ تو اگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بدلی ہوتی تو آج ہمیں وہ نہ ملتی۔ تو انہوں نے پھر کس حصے میں یہ تحریف کی کوشش کی تھی؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، اور یہ وہ بات ہے جو لوگ نہیں سمجھ سکے، اور اسی لیے لوگوں کے نظریات غلط ہیں، یا ان کی جو تھیوریز ہیں قرآن کے بارے میں، یا زبور تورات انجیل کے بارے میں، یا ان اختلافات کے بارے میں۔ اصل میں یہ ملا جتنے بھی ہیں، یہ اختلاف کو سمجھے ہی نہیں ہیں کہ یہودی اور عیسائیوں میں آپس کا کیا اختلاف ہے، اور عیسائیوں اور مسلمانوں میں آپس کا کیا اختلاف ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ان ویڈیوز کے ذریعے ہم ان اختلافات کو دیکھیں گے جن کو اب تک یا تو پہچانا نہیں گیا یا پھر چھپایا گیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ تحریف نہیں ہوئی ہے، اور قرآن اس پہ گواہ ہے۔ آیت یہ جو بیچ میں ہے، اور کوئی بدلنے والا نہیں اللہ کے کلمات کو، اور کوئی نہیں بدلنے والا اللہ کے کلمات کو۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان یہودیوں نے کلام کو بدل دیا؟ اگر انہوں نے بدل دیا تو پھر یہ آیت خود تحریف کا نتیجہ ہے اور غلط ہے۔ تو ہمیں اس کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہوگا کہ یہاں پہ قرآن یہی بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو پڑھا نہیں تھا، کیونکہ ٹیکسٹ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے سنا اور اپنے ذہن میں اس کو تبدیل کر لیا، یعنی کہ اپنے اگلوں کو وہ نہیں سنایا جو انہوں نے سنا تھا، بلکہ اس میں رد و بدل کر کے ایک الگ کہانی انہیں سنائی۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ قرآن تورات انجیل وغیرہ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ آیات ہے، اور وہ کیسے آپ کو حکم بنائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے۔ اور وہ کیسے آپ کو حکم بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس کے بعد اس سے ہی پلٹ جاتے ہیں۔ اب سوچئے کہ وہ کیسے آپ کو منصف بنائیں گے؟ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، یہاں پہ تورات کی تصدیق ہے، جبکہ ملا یہ مانتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ تورات یا انجیل جو ہے وہ آسمانوں میں اٹھا لی گئی، وہ موجود نہیں ہے، وہ کرپٹ ہو چکی ہے۔ لیکن قرآن ہمیں کچھ اور بتاتا ہے کہ تورات اور انجیل موجود ہیں۔ اسی آیت کے بارے میں آپ دیکھیں کہ مشہور اسکالر اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود کی بد نیتی کو بے نقاب کر دیا ہے کہ اگر ان کی نیت درست ہو تو تورات سے رہنمائی حاصل کر لیں۔ تورات ہوگی تو رہنمائی حاصل کریں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تورات موجود نہیں ہے تو پھر ان پر گناہ بھی نہیں آتا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کی پکڑ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور نئی جنریشن جتنی بھی ہیں وہ بے قصور ہیں۔ انہوں نے تورات میں کوئی تبدیلی نہیں کی، بلکہ ان کو تورات ہی جو ہے کرپٹ ملی ہے، تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ گناہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب ان کے پاس اپنی کتاب موجود ہے جس کا انکار وہ کر رہے ہیں، اور قرآن بار بار یہی بات کرتا ہے۔ آخر میں یہاں ایک سوال چھوڑتا ہوں جس کو بہت غور سے آپ سوچیے، اور ہو سکے تو جواب دیجیے، یا کسی سے پوچھیے، کسی عالم سے، کسی جاننے والے سے، کہ اس کا کیا جواب ہے۔ سپوز کر لیتے ہیں کہ انہوں نے لفظوں کی جگہ تبدیل کر دی ٹیکسٹ کے اندر، تو بھی صحیفوں میں لفظوں کی جگہ تبدیل کرنے سے ان کی تشریح غیر معتبر ہو سکتی ہے، لیکن کیا ان کی زبان بھی غیر معتبر ہو سکتی ہے؟